आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। अफसोस की बात है मगर हकीकत है कि गुज़िश्ता कई बरसों से पाकिस्तान की माशी और सियासी सूरत हाल दगरगू है और इसमें आज भी किसी गैर मामूली बेहतरी के आसार नहीं। इन हालात में पढ़े लिखे जवानों की कसीर तादाद हर साल पाकिस्तान छोड़कर जा रही है, इस वक्त तो भाग रही है। साथ ही बहुत बड़ी तादाद मुल्क छोड़ने की काविशों में मसरूफ़ है। ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एंड ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट के मुताबिक सिर्फ रवा साल 5 महीनों में 3.25 लाख के करीब तालीम याफ्ता अफराद ने बैरून मुल्क मुलाजमत इख्तियार कर ली, जबकि पिछले साल 8,33,000 के करीब पाकिस्तानियों ने बैरून मुल्क मुलाजमत हासिल की थी। यानी 2021 की निस्बत 2022 में 190% ज़्यादा अफराद बेहतर रोज़गार के लिए मुल्क से चले गए। गुज़िश्ता 3 साल के दौरान 14 लाख से ज़ायद अफराद मुलाजमत के बेहतर इम्कानात के लिए पाकिस्तान छोड़ गए, जिनमें क्वालिफाइड डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, IT स्पेशलिस्ट, बैंकर्स और दीगर स्पेशलिस्ट शामिल हैं। ये प्रोफेशनल थे जिनकी बड़ी तादाद बाहर जा रही है। सिर्फ डॉक्टर्स की मिसाल लें तो पाकिस्तान में तकरीबन 900 मरीजों के लिए सिर्फ एक डॉक्टर है, जबकि पाकिस्तान में सालाना तकरीबन 4,000 डॉक्टर डिग्री हासिल करते हैं। गुज़िश्ता 3 वर्षों में तकरीबन 5,000 डॉक्टर्स पाकिस्तान छोड़ गए, यानी 40% बेहतर मुलाजमत और मेयार ज़िंदगी की खातिर पाकिस्तान से चले गए। ये वो ज़हीन अफराद हैं जो पाकिस्तान के हेल्थ केयर सिस्टम को बेहतर बनाने की सलाहियत रखते थे। पाकिस्तान ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रोमोटर्स के मुताबिक पाकिस्तानी प्रोफेशनल्स के मुल्क छोड़कर जाने की तादाद में हर साल इजाफा हो रहा है। से ब्रेन ड्रेन की एक बड़ी वजह अरसे से जारी हुकूमती पॉलिसीज़ हैं, जिसने कि मईशत को कमज़ोर कर दिया है। आज भी माशी सरगर्मियाँ जुमूद का शिकार है। इस वक्त बिजनेस एक्टिविटी में इजाफा तो क्या 22% सरए सूद में बिजनेस जारी रखना ही मुश्किल हो गया है। फिर कारोबारी लागत आसमान पर है, इसीलिए पिछले एक साल में बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स 17% से -25% पर आ गया है। मल्टी नेशनल कंपनीज पाकिस्तान से भाग रही हैं। टैक्सेस का एक तरफा अंधाधुन निज़ाम मल्टी नेशनल कंपनीज के इनखला की एक बड़ी वजह है। नतीजा ये है कि आए दिन ले ऑफ्स हो रहे हैं। ऐसे में हज़ारों ग्रेजुएट्स हर साल जॉब मार्केट में दाखिल होते हैं, उनके लिए मुलाजमत अब नामुमकिन है। जो बासलाहियत अफराद पहले से मुलाजमत पर हैं, उन्हें महंगाई ने मार दिया है। ऐसे में कई लोग बेहतर मुस्तकबिल के लिए हर कीमत अदा करने को तैयार हो जाते हैं। इसीलिए सीधा रास्ता लेना हो या डिंकी जैसा ख़तरनाक गैर कानूनी रास्ता, जिसकी मंजिल अक्सर औक़ात मौत होती है, जैसा यूनान में किश्ती डूबने के वाक़े में देखा। ये सूरत हाल पाकिस्तान से ब्रेन ड्रेन और बड़ी तादाद में पाकिस्तान से काबिल अहल तालीम याफ्ता नौजवानों का और अफराद का पाकिस्तान से इनकला। इस मौजू पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अम्मार हबीब खान साहब, सीनियर एनालिस्ट भी हैं, माहिर हैं माशी उमूर के। बहुत बहुत शुक्रिया खान साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। ये फरमाइएगा कि ये वैसे तो पाकिस्तान में एक मामूल की बात है लोगों का जाना, और इसमें कोई पहले इतना कोई मुज़ायक़ा नहीं था, लेकिन अब जिस तेज़ी से लोग जा रहे हैं, और इसकी वजह ज़ाहिर है कि माशी सूरत हाल है, क्योंकि जहाँ जिन मुल्कों में माशी सूरत हाल हो रही है वहाँ रिवर्स ब्रेन ड्रेन होने से इंडिया में लोग वापस आ रहे हैं। बांग्लादेश की भी सूरत हाल है। तो बुनियादी वजह मईशत है हमारी। बिल्कुल जी, ऐसा ही है। बुनियादी वजह जो है मईशत है। आप ये देख सकते हैं कि पिछले एक साल के मुकाबले में सिर्फ जो फूड इन्फ्लेशन है, खाने की जो बेसिक कीमतें हैं, उनकी 50% तकरीबन उनमें इजाफा हुआ है। तो अगर कोई प्रोफेशनल है, अगर कोई स्किल्ड है, वो ये कहता है कि अगर मुझे बाहर कोई अच्छे पैसे मिल रहे हैं तो मैं उसमें क्यों ना कमाऊँ, यहाँ पे क्यों रुकूँ। तो जो मुआशी हालात हैं वो पिछले 5 साल में हमारे बहुत बद से बदतर हो गए। अगर आप देखें 2018 से लेकर 2023 तक सिर्फ हम अपनी पर कैपिटा इनकम को अगर देखें तो वो उसी लेवल पर है, यानी कि पिछले 5 साल में कि कोई ग्रोथ हुई ही नहीं है। अगर एवरेज के हिसाब से आप देखें तो अगर 5 साल में किसी ने ग्रोथ नहीं करी और कहता है कि मैं बाहर जाके कुछ कमा लूँ, तो आई थिंक इसमें कोई बुरी बात नहीं है, मगर ये कि मुल्क का जो है इसमें शदीद नुकसान है। क्योंकि ये स्किल्ड वर्कर्स, ये स्किल्ड काम जब यहाँ से लोग जाते हैं तो फिर इन कामों के लिए आपको मुनासिब लोग नहीं मिलते, प्रोडक्टिविटी मुतासर होती है और ग्रोथ उससे मुतासर होती है। बिल्कुल जी, ऐसा ही आप देखें। यहाँ पे इंजीनियर्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पे बहुत सारे हमारे इंजीनियरिंग ग्रेजुएट होते हैं, मगर वो बहुत सारे जो है कोई ऑस्ट्रेलिया चला जाएगा, कोई मिडल ईस्ट में बहुत सारे लोग चले जाते हैं। यहाँ पे क्योंकि इंडस्ट्री ही नहीं लग रही तो इंजीनियर यहाँ पे क्या काम करेगा। इसी तरह अगर आप डॉक्टर्स के हिसाब से देख लें तो यहाँ पे मेडिकल जो प्रोफेशनल की जो सैलरीज़ हैं वो इतनी कम है, तो वो कहते हैं कि बाहर हम चले जाएं, हमें बेहतर एक सैलरी मिल जाएगी। तो ये हर प्रोफेशन का जो है एसेंशियल यही हिसाब है। अच्छा, एक स्मार्ट जो सैलरी देने वाले इदारे होते हैं उसमें एक और बड़ा एक अहम फैक्टर भी है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में बिल्कुल नहीं हो रही है। अपने खित्ते में देखें कि कितनी
بیرونی سرمایہ کاری ہو رہی ہے. ہمارے یہاں یہ جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے نمبرز جو ہیں یہ بھی بہت ہی مایوس کن ہے. سر فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ سے زیادہ آؤٹ فلو جو ہے وہ زیادہ ہو گیا, کیونکہ بہت ساری جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں جو کہ پہلے کام کرتی تھیں وہ اب آہستہ آہستہ جو ہیں اپنے دروازے بند کر کے وہ بیسیکلی ملک سے باہر جا رہے ہیں, کیونکہ وہ کہتے ہیں یہاں پہ کام کرنا اتنا مشکل ہے کہ وہ جو پہلے جو یہاں پہ نوکریاں تھیں وہ اب ختم ہو رہی ہیں. ایک اور جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کا فائدہ ہوتا ہے, ایک تو جو ڈالر آتے ہی ہیں مگر ایک نالج ٹرانسفر بھی ہوتا ہے جس سے لوگوں کی اسکل ڈیولپ ہوتی ہے. وہ نالج ٹرانسفر جو ہے ایک دم سے رک جائے گا. آپ دیکھ سکتے ہیں پچھلے 10 سال میں جو ہے بہت سارے فورن ملٹی نیشنل بینکس تھے وہ چلے گئے بند ہو کے, بہت ساری فارماسیوٹیکل کمپنیز تھیں وہ آہستہ آہستہ بند ہو کے جو ہے وہ پاکستان کو انہوں نے جو ہے وہ اٹس ناٹ این اٹریکٹیو مارکیٹ اس طرح کر دیا. اسی طرح ریسنٹلی جو ہے ایک OMC کا آئل اینڈ مارکیٹنگ کمپنی کا ایگزامپل ہمارے پاس موجود ہے کہ وہ بھی ایگزٹ کر رہے ہیں. تو آگے جا کے فورن ایئر لائنز دیکھیں نا کیسا ایکزوڈس ہوا ہے پاکستان سے. بالکل ایسا ہی ہے. فورن ایئر لائنس ہو گیا, آپ کسی بھی سیگمنٹ میں دیکھ لیں, آپ E&P میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آئل اینڈ گیس کا جو سیکٹر ہوتا ہے ہمیشہ بہت ہائی رسک, وہ آئل اینڈ گیس ہمیشہ آپریٹ ہی ہائی رسک انوائرمنٹ میں کرتا ہے. ایران, عراق, ان جگہوں تک پہ جو ہے آئل اینڈ گیس والے, وینیزویلا, یہاں پہ آئل اینڈ گیس کام کرے گا, مگر وہ لوگ بھی پاکستان سے ایگزٹ کر رہے ہیں. وہ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ یہاں پہ پالیسی ایسی نہیں ہے جو کہ ان کو انکریج کرے کام کرنے کے لیے. اب ایک چھوٹی سی ایگزامپل ہے, اگر کوئی آئل مارکیٹنگ کمپنی ہے وہ فارمل ایریا میں آپریٹ کرتی ہے تو وہ پروفٹ بنا ہی نہیں سکتی, کیونکہ جو مارجن ہیں وہ اس کے بڑے فکسڈ ہوتے ہیں. جبکہ اگر وہ اسمگلڈ آئل یا ان چیزوں کے اس طرح کے کاموں میں لگے تو وہ زیادہ پیسہ بنا سکتے. تو لوکل جو پلیئر ہوتے ہیں انفارمل مارکیٹ سے پیسے بنا سکتے ہیں, ملٹی نیشنل اس میں کام نہیں کر سکتا, جس کی وجہ سے جو ایک انفارمل اکانومی جو کریٹ ہو گئی ہے اوور دا لاسٹ آئی وڈ سے پچھلے 5 سے 10 سال میں, اس کی وجہ سے فارمل میں جو کام کرتے ہیں لوگ آہستہ آہستہ نکل رہے ہیں. فارمل والے یعنی کہ جو کہ ٹیکس کمپلائنٹ لوگ ہیں, جو کہ باقاعدگی سے ٹیکس دیتے ہیں, وہ اپنی ڈیوٹیز پے کرتے ہیں, تمام نظام کو کتاب میں رکھتے ہیں. اس حوالے سے ظاہر ہے کہ اگر ان کا مقابلہ ان لوگوں سے جو نہ ٹیکس دیتے ہیں, نہ ڈیوٹیز دیتے ہیں, نہ کمپلائنٹ ہے, نہ بینک ہے, ٹوٹل کیش پہ کام کر رہے ہیں, کوئی رسید نہیں دینی, تو اس کا ان سے مقابلہ ہی نہیں ہو سکتا, کیونکہ 15-20-25% کا تو ویسے ہی وہ آؤٹ ہو جاتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اسی لیے آپ دیکھ لیں کوئی بھی نیا بزنس کرنے جائے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی میں فارملی کیوں کام کروں, جبکہ اگر وہ کرنا بھی چاہے اس میں اتنے جیسے کہتے ہیں رکاوٹیں ہوتی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی میں انفارملی صحیح ہوں, کیش پہ کام کر لوں گا, مگر میں جو ہے 35% 40% کا ٹیکس دوں گا. یہ بتائیے کہ یہ ہمارے خطے کے جو ملک تھے وہ سب ہمارے ہی جیسے تھے, ہم بہتر تھے, ہماری بہتری صورتحال تھی. اگر ہم 30-35 سال پہلے کی حالت دیکھیں, وہاں پہ کیا مثال کے طور پہ بھارت جو کہ اس وقت ایک بڑی شائننگ ایگزامپل ہے گروتھ کی اور ایکٹیویٹی کی, اور بہت زبردست وہاں پہ ساری ایکٹیویٹی ہم دیکھ رہے ہیں, وہ ٹرن اراؤنڈ کیسے ہوا وہاں پہ؟ اور ہم تو ظاہر ہے کہ اپنی پالیسیز یہ باتیں ہم نے کر لی, لیکن واٹس دا کی ٹو ٹرن اراؤنڈ؟ ایک چھوٹی سی ایگزامپل, بھارت تو پھر بھی ایک ڈفرینٹ اسکیل پہ میں ایگزامپل دوں گا یہاں پہ ویتنام کی. 2007-8 تک پاکستان اور ویتنام جو ہے پر کیپٹا انکم ایک ہی لیول پہ تھی. آج جو ہے ویتنام کی $200 ارب کی ایکسپورٹ ہے, اور ہماری ایکسپورٹ اتنی ہی ہے جتنی 2008 میں تھی, شاید $4-5 ارب بڑھ گئی ہوگی. تو بالکل ایک ڈفرینٹ اسکیل پہ جو ہے وہ اکانومیز آپریٹ کر رہی ہیں. ٹرن اراؤنڈ کے اسٹریٹجک طریقہ کیا؟ ٹرن اراؤنڈ میں یہ ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کو آپریٹ کرنے دیا جائے, ایک انیبلنگ انوائرمنٹ بنائی جائے جس میں پرائیویٹ سیکٹر آپریٹ کر سکتا ہے. اب یہ ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی پرائیویٹ سیکٹر آپریٹ کرتا ہے, بزنس سٹارٹ کرنے سے لے کے ایگزیکیوشن تک جو ہے اتنی ساری گورنمنٹ کی ایجنسیز بیچ میں ہوتی ہیں, بہت ساری رکاوٹیں ہوتی ہیں, بہت سارے ٹیکسز ہوتی ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ میں ایک پلازا کھڑا کر دوں یا ایک ہاؤسنگ اسکیم بنا دوں, اس میں مجھے زیادہ فائدہ ہو جائے گا بجائے اس کے کہ میں کوئی ایک فارمل کام کروں. ایون اسٹیٹ جو ہے وہ ایکچولی انکریج کرتی ہے کہ جی آپ پیسہ جو ہے اپنے ہاؤسنگ اسکیمس میں لگائیں اور ایسی چیزوں میں لگائیں جس میں کوئی امپلائمنٹ جنریٹ نہیں ہو رہی. کبھی بھی آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ ہر بجٹ میں ایک یہ کوئی نہ کوئی پروپوزل آتا ہے کہ جی فورن اوورسیز پاکستانیز کے لیے وہ ملک میں پیسہ بھیجیں ریئل اسٹیٹ کے لیے. کبھی یہ نہیں آتا کہ جو اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ اگر کسی انڈسٹریل ایکٹیویٹی میں بھیجیں تو ان کو اس میں کوئی منافع دیا جائے یا کچھ کیا جائے. وہ اسی لیے ہوتا ہے کہ جو ریئل اسٹیٹ میں بھیج دیں, اس میں جو کیپٹل آتا ہے تو کبھی اس میں نوکری جنریٹ نہیں ہوتی, جبکہ اگر ایک انڈسٹری لگے گی. فلپ سائڈ یہ جب لوگ جا رہے ہیں یہاں سے, ٹھیک ہے یہ ہمارا تو ایک بہت بڑا نقصان ہے, ملک کا بہت بڑا نقصان ہے, برین ڈرین ہے, لیکن آفٹر آل دے گیٹ امپلائڈ, اور اس کے بعد وہ ریمیٹنسز تو بھیجتے ہیں نا, ان سم شیپ اینڈ فارم پاکستان کی اکانومی میں کنٹریبیوشن تو ہو رہا ہے, کیونکہ یا تو ان کو نوکری نہیں ملے گی. بالکل اچھا ہے یہ ہو رہا ہے, مگر ریمیٹنسز میں بھی کامران صاحب اگر آپ دیکھیں نا پچھلے 10 سال میں جس طرح سے ریمیٹنسز بڑھی ہیں ہماری,
اب وہ پر کیپٹا بیسس پہ جتنے ہمارے لوگ آؤٹ سائڈ ہیں وہ اس پہ آہستہ آہستہ ڈکلائن ہونا شروع ہو گیا. ایک تو ایکسچینج ریٹ بھی ہے نا, پہلے تو ان کا کام $200 بھیج کے نہیں ہوتا تھا, اب وہ $100 میں ہو جاتا ہے. بالکل. اب اس سے ہوتا یہ ہے کہ جو اکنامک تھیوری یا دوسری جگہوں پہ بھی یہ چیز آبزرو کی گئی, جب بہت زیادہ ریمیٹنسز آتی ہیں تو اس کو ڈچ ڈیزیز کا نام اس کو کہتے ہیں کہ ملک جو ہے ان ریمیٹنسز پہ ڈپینڈنٹ ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے جو ایک ایکسپورٹ انڈسٹری ہے, جو ایک انڈسٹریل ایکٹیویٹی ہے, وہ نہیں ہو پاتی. تو ہم اگر اپنے 2010-11 سے ڈیٹا دیکھیں تو ریمیٹنسز کنسسٹنٹلی انکریز ہو رہی ہیں, ایکسپورٹس فلیٹ ہیں. وہ اسی لیے کہ حکومت کہتی ہے, جو پالیسی میکر ہیں وہ کہتے ہیں کہ ڈالر ریمیٹنسز تو میرے آ ہی رہے ہیں, میں اس پہ ڈپینڈنٹ ہوں گا, میں کوئی ایسی پالیسی کیوں بناؤں کہ ایکسپورٹ بڑھے میری. تھینک یو سو مچ. عمار اچ خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک, اس کے بعد ذکر کریں گے آج حج ہوا ہے اور سب سے اہم رکن حج کا آج عرفات کے میدان میں خطبہ حج ہو گیا اور اس کے ساتھ حج کا آغاز ہو گیا ہے. کووڈ کے بعد یہ پہلا پوری کیپیسٹی والا حج ہے جو کہ ہو رہا ہے. اس پہ بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. کرونا وبا کے بعد پہلی مرتبہ پابندیوں کے بغیر پوری گنجائش کے ساتھ حج کا اہتمام ہوا ہے. دنیا بھر کے 160 ممالک سے 20 لاکھ کے قریب مسلمان اس وقت حج کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. 1,70,000 پاکستان سے گئے ہیں اور آج عازمین حج نے حج کا رکن اعظم یعنی کہ وقوف عرفہ ادا کیا. عازمین خطبہ حج سننے کے بعد شام میں میدان عرفات سے مزدلفہ پہنچے ہیں جہاں وہ آج رات قیام کریں گے. فجر کی نماز ادا کر کے رمی یعنی شیطان کو کنکریاں ماریں گے, جس کے بعد قربانی ہوگی اور حلق یعنی کہ سر منڈا کر احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو جائیں گے. آج میدان عرفات کی مسجد نمرہ سے خطبہ حج میں شیخ ڈاکٹر یوسف بن محمد بن سعید نے فرمایا کہ قرآن اتحاد اور ایک دوسرے سے محبت کا سبق دیتا ہے اور آپس میں تفرقہ اور اختلافات سے باز رہنے کا حکم دیتا ہے. اس مرتبہ حجاج کی تعداد کرونا سے قبل 2019 کے حج کے بعد سب سے زیادہ ہے. 2019 میں 25 لاکھ کے قریب عازمین نے حج کی سعادت حاصل کی تھی, جبکہ تاریخ میں پہلی بار 2020 میں کرونا کے مشکل ترین دور میں صرف سعودی عرب میں رہنے والوں کو ہی حج کی ادائیگی کی اجازت تھی اور SOPs کی شرائط پر بھی سختی سے عمل درآمد کے ساتھ صرف 1,000 افراد ہی اس سال حج کر سکے تھے. پھر 2021 میں بھی صرف 60,000 سعودی شہری ہی حج میں ادا کر سکے تھے, جبکہ پچھلے سال دنیا بھر سے 10 لاکھ افراد کو حج کی اجازت ملی تھی. اس مرتبہ عازمین حج کے لیے فی کس لاگت تقریباً $5,000 سے قریب ہے. شدید گرم موسم میں میدان عرفات میں درجہ حرارت آج 48 ڈگری تک پہنچا اور ہیٹ سٹروک کے 150 سے زائد کیسز رپورٹ ہوئے. انتظامیہ نے حاجیوں کو صحت کی سہولیات فراہم کرنے کے لیے 32,000 افراد معمور کیے ہیں, جبکہ 6,000 سے زائد بستروں پر مبنی 32 ہاسپٹل بھی قائم ہوئے ہیں. دلچسپ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس سال ایک پاکستانی طالب علم حج کی سعادت حاصل کرنے کے لیے پیدل 4,000 کلومیٹر کا راستہ طے کر کے سعودی عرب پہنچا ہے. عثمان راشد نے پچھلے سال اکتوبر میں اوکاڑا شہر سے اپنے 6 ماہ کے سفر کا آغاز کیا اور پاکستان سے ایران, متحدہ عرب امارات, پھر مکہ, سعودی عرب پہنچنے میں کامیاب رہا. 2 سال قبل سعودی حکومت کی جانب سے خواتین کے لیے محرم کے ساتھ حج ادا کرنے کی شرط ختم کر دی گئی تھی اور پچھلے سال کی طرح اس سال بھی دنیا بھر سے ہزاروں خواتین گروپس انفرادی طور پہ حج کی سعادت حاصل کرنے سعودی عرب پہنچی ہیں. اس حج کے موقع پر اور اس سعادت کو حاصل کر رہے ہیں ہمارے نمائندے خصوصی عامر سعید عباسی, جو کہ اس وقت موجود ہیں مزدلفہ میں. میں ان سے پوچھوں گا, عامر سعید عباسی, بہت بہت مبارک ہو آپ کو, اللہ تعالیٰ نے آپ کو حج کی سعادت کی کا یہ اعزاز بخشا ہے الحمدللہ. یہ فرمائیے گا کہ اس وقت آپ لوگ کہاں ہیں؟ آپ مزدلفہ پہنچ گئے ہیں یا راستے میں ہیں؟ جی کامران صاحب بہت شکریہ. اس وقت ہم روانہ ہیں عرفات کے مقام سے اب مزدلفہ کی طرف اور غروب آفتاب ہو چکا ہے اور اس کے بعد اب تمام حجاج کرام عرفات کے مقام سے روانہ ہو چکے ہیں مزدلفہ میں. آج دن بھر حجاج کرام نے یہاں پر وقوف عرفہ کیا, حج کا رکن اعظم ادا کیا گیا اور لاکھوں فرزندین جو توحید ہیں انہوں نے یہاں جامع جو مسجد نمرہ ہے وہاں پر خطبہ حج سنا اور اس کے بعد نماز ظہر ادا کی گئی, پھر نماز عصر ادا کی گئی اور اس کے بعد تمام حجاج کرام نے جبل رحمت کا رخ کیا اور جبل رحمت میں انہوں نے وہاں پر دعائیں کیں اور دعاؤں کے سلسلے کے بعد اب غروب آفتاب کے بعد تمام جو حجاج کرام ہیں وہ یہاں سے روانہ ہو چکے ہیں اب مزدلفہ کی طرف. رات بھر قیام کیا جائے گا مزدلفہ میں اور نماز فجر کی ادائیگی کے بعد تمام حجاج کرام منی روانہ ہو جائیں گے جہاں پر وہ رمی کریں گے, جس کو عرف عام میں شیطان کو کنکریاں مارنا کہا جاتا ہے. وہاں پر شیطان کو کنکریاں مارنے کے بعد تمام حجاج کرام قربانی کریں گے اور قربانی کے بعد
हलक किया जाएगा, जिसको सर मुंडवाना कहा जाता है, और उसके बाद फिर तमाम हुजाज कराम तवाफ़ ज़ियारा के लिए हरम में जाएंगे। लिहाजा ये तमाम तर जो हज के मनासिक हैं ये अदा किए जाएंगे, और शैतान को कंकरियाँ मारने का जो सिलसिला है वो 3 रोज़ तक जारी रहेगा। लिहाजा आज यहाँ पर वकूफ़ अरफा के तमाम तर जो मनासिक हैं वो अदा कर दिए गए हैं, और अब हुजाज रवाना है गुरूब आफ्ताब के बाद मुज़दलिफ़ा की तरफ। यहाँ पर अगर इंतज़ामात की बात की जाए तो बहुत ज़बरदस्त इंतज़ामात किए गए हैं सऊदी हुकूमत की तरफ से। यहाँ पर हुज्जाज की हर मुमकिन सहूलत फराहम की गई है, ट्रांसपोर्ट से लेकर यहाँ पर रिहाइश तक, और रिहाइश से लेकर जो टेंट्स का पूरा शहर मिना में आबाद है, जो अरफात में टेंट्स का पूरा सिस्टम लगाया गया। यहाँ पर वॉशरूम्स का बहुत बेहतरीन इंतज़ाम किया गया। यहाँ पर जो ट्रैक्स हैं वहाँ के ऊपर शॉवरिंग जो यहाँ पर लगाए गए हैं, फव्वारे लगाए गए हैं, ताकि तमाम यहाँ पर टेम्परेचर मेंटेन किया जा सके। ऑल्दो कि बहुत शदीद गर्मी है यहाँ पर, आज दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा था, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर हर मुमकिन सहूलत फराहम की गई है सऊदी हुकूमत की तरफ से भी हुजाज कराम को। और हुजाज कराम अब इन तमाम सहूलियात के साथ अब मैदान अरफात से रवाना हो चुके हैं और अब मुज़दलिफ़ा की तरफ जा रहे हैं। और यहाँ पर अगर फूड की बात की जाए, पानी की फराहमी की बात की जाए, हर मुमकिन सहूलत फराहम की गई तमाम हुजाज को। और अब तमाम जो हुजाज हैं वो अब यहाँ मैदान अरफात से रवाना हो रहे हैं मुज़दलिफ़ा की तरफ, और मुज़दलिफ़ा में क़याम के बाद नमाज फ़जर की अदायगी करी जाएगी, और उसके बाद फिर तमाम हुज्जाज रवाना हो जाएंगे मिना, जहाँ पर वो दीगर मनासिक हज अदा करेंगे। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आमिर सईद अब्बासी, आपको एक बार फिर हज की बहुत बहुत मुबारक। कमर्शियल ब्रेक, इस दौरान न्यूज़ हेडलाइन देखें, जिसके बाद हम अपने प्रोग्राम के बाकी के साथ वापस आएंगे। के साथ पाकिस्तान की सियासत के लिहाज से गुज़िश्ता 2 दिन बहुत अहम थे, मगर ये पाकिस्तान के अंदर नहीं बल्कि पाकिस्तान के बाहर दुबई में, जहाँ पे गुज़िश्ता 2 दिन पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप ने एक मुस्तक़बिल के मंजरनामे के हवाले से खिचड़ी पकाई। माजी में इंतखाबात के दौरान एक दूसरे के वोटर्स और नशिस्तें तोड़ने वाली मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी इस बार इलेक्शन से पहले सियासी रोमांस में मुब्तला हैं। देखना होगा कि इलेक्शन 2023 में दोनों जमातें सियासी हलीफ होंगी या माजी की तरह हरीफ होंगी, जबकि जहांगीर तरीन के इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का रुख तय करना भी बाकी है। दुबई में नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो, ये गैर मामूली मुलाकात थी। तवील अरसे के बाद आसिफ जरदारी और जनाब नवाज शरीफ एक दूसरे के आमने सामने बैठे, और इस दौरान ज़ाहिर है कि नवाज शरीफ के साथ मरियम नवाज शरीफ और जनाब आसिफ जरदारी के साथ बिलावल भुट्टो शरीक रहे। बहुत ही गैर मामूली ये गैदरिंग है। दूसरी जानिब पाकिस्तान इस्तेकाम पार्टी के मरकजी रहनुमा ओन चौधरी भी जहांगीर तरीन का खुसूसी पैगाम लेकर दुबई पहुँचे थे। कोई बात नहीं, पेरिस और लंदन का दौरा मुकम्मल करके आज लाहौर पहुँचने वाले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी दुबई जाए, लेकिन इत्तलात के मुताबिक वो पाकिस्तान आ गए हैं और वहाँ की मुलाकात भी अब ख़त्म हो गई है। आसिफ जरदारी साहब आज इत्तलात के मुताबिक पाकिस्तान पहुँच जाएंगे। यकीनन दुबई पाकिस्तानी सियासत का एक अरसे से गढ़ रहा है। बेनज़ीर भुट्टो, नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, परवेज़ मुशर्रफ, इमरान खान भी माजी में दुबई को सियासी मुलाकातों का मरकज़ बना चुके हैं। ये बात तो ज़बान ज़रियाम है कि दुबई में मौजूद पाकिस्तानी सियासी ख़ानदान ये तय कर रहे हैं कि कौमी असम्बली कब तहलील की जाए, इलेक्शन का ऐलान कब किया जाए, कहाँ कहाँ सीट एडजस्टमेंट हो सकती है और मुल्क का अगला वज़ीर आज़म कौन हो और ख़ास तौर पर केयर टेकर सेटअप कौन लीड करे। नवाज शरीफ की वापसी से पहले हिफाजती ज़मानत की मंजूरी भी दुबई प्लान से जोड़ा जा रहा है, लेकिन अहम सवाल यह है कि अगर नवाज शरीफ चौथी बार मुल्क के वज़ीर आज़म होंगे तो क्या आसिफ जरदारी को मज़ीद 5 साल एमएनए और बिलावल भुट्टो को वज़ीर ख़ारजा के ओहदे पर ही इक्तफ़ा करना पड़ेगा? और अगर मुस्तक़बिल के वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो होंगे तो फिर नवाज शरीफ वापस मुल्क क्यों आ रहे हैं और वो अब कहाँ एडजस्टमेंट हो सकती है? ये तमाम मामला तय होने बाकी हैं। फ़िलहाल बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के गुण गा रहे हैं। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि बिलावल भुट्टो जो भी कहें, शहबाज शरीफ ये कहते हैं कि उनके लीडर नवाज शरीफ हैं। नवाज शरीफ वापस आएंगे, सियासत में एक बार फिर वो शमूलियत बराह रास्त इख्तियार करेंगे और पाकिस्तान के आइंदा वज़ीर आज़म नवाज शरीफ होंगे। ये बिलावल भुट्टो साहब को शायद इल्म नहीं, क्योंकि नवाज शरीफ का जिक्र नहीं था उनकी इस तकरीर में। शहबाज शरीफ साहब बहरहाल ये कहते हैं, मरियम नवाज भी कहती हैं, मुस्लिम लीग नून की पूरी लीडरशिप यही कहती है। बिलावल भुट्टो के मौक़िफ़ की सियासी कलाबाजियों पर यही कहा जा सकता है कि हैं कवाकिब कुछ नज़र आते हैं कुछ और, क्योंकि 2018 के इलेक्शन से पहले मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने एक दूसरे पर जो कुछ कहा था, जो गुफ्तगू की थी, उसमें कोई कसर नहीं थी। जी हाँ, उन्हें याद हो कि न याद हो, हमें याद है ज़रा ज़रा। बहुत पुरानी बात नहीं है, ये पिछले इलेक्शन की बात है। अब आइंदा इलेक्शन की हिकमत अमली जो है वो तरतीब दी जा रही है दोनों सियासी जमातों के दरमियान, और ये गुफ्तगू जो है
یہ ایک آدھ دن کی گفتگو نہیں ہے، یہ بہت وسیع ہے اور اس کے پیچھے کی تاریخ میں جائیں گے تو شاید اور افسوس ہوگا۔ بلا شبہ سیاست میں نہ دوست مستقل ہوتے ہیں نہ دشمن دائمی ہوتے ہیں، لیکن اہم سوال یہ ہے کہ اب نواز شریف کی وطن واپسی یا نون لیگی حکومت سے پیپلز پارٹی کو فائدہ ہوگا یا نقصان؟ یقیناً مستقبل میں نون لیگ سے شراکت داری کا سودا زرداری صاحب کے گھاٹے میں تو نہیں کریں گے۔ اس تمام صورتحال میں جہانگیر ترین کے استحکام، پاکستان پارٹی کے الیکشن میں کامیابی کا تناسب اور ان کا مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی میں سے کسی ایک طرف جھکاؤ بھی نئی صف بندی کی سمت کا تعین کرے گا، اور اگر مستقبل میں حکومت اور اپوزیشن بینچز پر سے پی ٹی آئی مخالف قوتوں نے ہی بیٹھنا ہے تو یہ فرینڈلی پارلیمنٹ میں بھی ایک منفرد تجربہ ہوگا۔ اس موضوع میں بات کریں گے اور اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان کے دو نامور سینئر ترین صحافیوں میں سے ایک جناب فہد حسین ہمارے ساتھ ہیں اور اعزاز سید۔ بہت بہت شکریہ آپ حضرات کا۔ فہد صاحب یہ بتائیے گا کہ واٹ ڈو یو میک آف یہ جو دبئی ایکٹیویٹی ہوئی ہے جس میں کوئی تقریباً 48 گھنٹے جناب نواز شریف، مریم نواز اور آصف زرداری اور بلاول صاحب یہ وہاں پہ موجود تھے، اس کا فوکس کیا تھا اور اس کا آئی ڈونٹ نو کہ ہمیں آؤٹ کم پتہ ہے یا نہیں، کیونکہ یہ کہ بالکل ایک سیکلوڈڈ جگہ پہ یہ لوگ پہنچے جہاں پہ کوئی میڈیا نہیں، کوئی انہوں نے میڈیا سے بات نہیں کی، کوئی پریس ٹاک نہیں کی اور یہ آپس کی ہی ان کی گفتگو رہی، لیکن کیا آپ کی معلومات ہے کہ اس کا فوکس کیا ہے؟ شکریہ کامران صاحب۔ دیکھیے ایک بات تو بالکل واضح ہے کہ یہ جو اب الیکشن ہونے جا رہا ہے جب بھی ہوگا یہ پی ڈی ایم بمقابل پی ٹی آئی نہیں ہے، وہ بات ختم ہو گئی ہے۔ پی ٹی آئی اب میرے خیال میں اس اقتدار کی دور سے اس وقت کم از کم باہر ہو چکی ہے، تو اب یہ جو الیکشن ہے یہ پی ڈی ایم بمقابل پی ڈی ایم ہے۔ اب اس کے لیے کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز جو ہیں وہ اسٹیبلش کرنے ہیں، اور میرے خیال میں جو یہ دبئی میں جو ایک بیٹھک ہو رہی ہے اس میں اس طرح کے مختلف ایشوز کو ریزالو کرنے کی کوشش ہوگی۔ اس میں سب سے بڑا ایشو تو یہ ہے کہ الیکشن کب ہونے چاہیے، کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے وہ کیا ہونی چاہیے، اور الیکشنز میں کہاں کہاں پہ تعاون کرنا چاہیے اور کہاں پہ ایک دوسرے کا آمنا سامنا کرنا چاہیے، اور الیکشن کے بعد کا جو ایک پولیٹیکل لینڈسکیپ سامنے آئے گا وہ کس طرح کا ہونا چاہیے۔ تو اور سب سے امپورٹنٹ میرے خیال میں کہ اس وقت کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کا رول اور فٹ پرنٹ پاکستان کی سیاست میں سب سے بڑا ہو چکا ہے ایک بار پھر، تو اس فٹ پرنٹ کو مینیج کرنے کے لیے ان جماعتوں کو کیا کرنا چاہیے، تو یہ بڑے ایشوز ہیں میرے خیال میں جن کے اوپر یہ گفتگو شنید ہو رہی ہے۔ اعزاز صاحب آپ کی کیا خبر ہے کہ یہ بہت عرصے کے بعد براہ راست فزیکل میٹنگ ہو رہی ہے آصف زرداری صاحب کی اور جناب نواز شریف کی، اور ہسٹری دیکھیں پاکستان کی سیاست میں تو یہ دونوں شخصیات جو ہیں وہ آگ اور پانی رہا ہے ایک دوسرے کے لیے، تو کیا آپ کی کیا اطلاعات ہیں اس میٹنگ کا کیا مقصد ہے؟ کامران صاحب یہ میٹنگ پاکستان سے ہٹ کر یا دبئی جو برقی رابطہ ہے اس سے ہٹ کر دبئی میں ہونا، اس کے اور بھی بہت سارے معنی ہیں، لیکن کچھ معلومات کی بنیاد پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ پر اعتماد نہیں کرتی، اور میں آپ کو یہ بھی بتا رہا ہوں کہ شاید اسٹیبلشمنٹ بھی پی ڈی ایم کی جماعتوں پر اتنا اعتماد نہیں کرتی جتنا ون پیج عمران خان صاحب کے ساتھ تھا، جتنا ون پیج شروع میں ان جماعتوں کے ساتھ اور ہم دکھایا جا رہا یہ تھا۔ اس موقع پہ ناظرین کو یاد دلا دیں اعزاز صاحب کہ پی ڈی ایم میں پاکستان پیپلز پارٹی شامل نہیں ہے، تو یہ جتنی آپ نے گفتگو کی اس میں پیپلز پارٹی کی شمولیت نہیں ہے نا؟ پیپلز پارٹی کی شمولیت اس طرح سے پی ڈی ایم میں نہیں ہے، لیکن اتحادی جو حکومت ہے اس کا حصہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی۔ عوامی نیشنل پارٹی بھی پی ڈی ایم کا حصہ نہیں تھی، آپ کو پتا ہے کہ وہ نکال دی گئی، لیکن اتحادی حکومت کی بات کر رہا ہوں کہ اتحادی حکومت جو ہے اس کی جو جماعتیں ہیں، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے چاہے وہ نون لیگ ہے، بڑی جماعتیں تو یہی ہیں، ان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اتنی زیادہ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، اور نہ ہی اسٹیبلشمنٹ ان پر اتنا زیادہ اعتماد بھی کر رہی ہے۔ دونوں ایک دوسرے پر نظریں رکھے ہوئے ہیں۔ دبئی میں میٹنگ کا مقصد یہ ہے کہ رولز آف دی گیم طے کرنا، اور آپ کو یاد ہوگا کہ 14 مئی 2006 کو ایک چارٹر آف ڈیموکریسی سائن ہوا تھا، اور اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ تاریخ کا حصہ ہے کہ کس طریقے سے ان جماعتوں نے بھی اس چارٹر آف ڈیموکریسی پر عمل درآمد نہیں کیا۔ لیکن 2013 کا جو الیکشن تھا اس میں انہوں نے ایک بات طے کر لی تھی اور اس کا عملی مظاہرہ کیا تھا کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا رول انٹرم سیٹ اپ پہ نہیں تھا۔ انٹرم سیٹ اپ جو نامنیٹ ہوا تھا 2013 کا، اس میں جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا رول بہت ہی منیمم تھا۔ ابھی
اس میٹنگ کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ایسے لوگوں کا تعین کرنا، ایسے افراد کا تعین کرنا جو انٹرم سیٹ اپ میں ہوں اور وہ انٹرم سیٹ اپ کو آگے ڈیلے نہ کریں، کیونکہ کامران صاحب پچھلے دنوں آپ نے مجھے بلایا بھی تھا اور اس بات پہ ڈسکشن ہو رہی تھی کہ الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اور ہم یہ کہہ رہے تھے اور میں نے بھی یہ بات کہی تھی کہ الیکشنز بر وقت ہوں گے، لیکن مجھے اب پتہ چل رہا ہے کہ بہت سارے لوگ اسٹیبلشمنٹ کو یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ جو انٹرم سیٹ اپ آئے گا اس کو پرولونگ کر لیں، اور شاید حکومت میں شامل ایک دو جماعتوں کے لوگ بھی ہیں ان میں، وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ یہ کر لیں، لیکن جو ٹاپ لیڈرشپ ہے ابھی تک میری اطلاعات کے مطابق وہ یہ نہیں چاہتی کہ جو الیکشن ہے وہ اپنے وقت پر نہ ہونے دیا جائے۔ تو فہد صاحب کیا خبریں الیکشن کے حوالے سے؟ الیکشن ایئر 2023 اکتوبر اور نومبر ایٹ بیسٹ ہمارے پاس ٹائم ہے، یہ الیکشن کا سال ہے، الیکشن ہو رہے ہیں وقت پہ؟ دیکھیے یہ بات تو بہت حد تک کلیئر ہے کہ اسمبلیز کی جو ڈسولوشن ہے وہ ٹائم پر ہو جائے گی۔ جو پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ جی شاید کوئی ایمرجنسی کا کچھ کلاز ڈال کر اور اسمبلی کی نیشنل اسمبلی کی مدت کو توسیع دی جائے، میرے خیال میں وہ تو نہیں ہونے جا رہا۔ لیکن اس کے بعد الیکشن کب ہونے ہیں؟ آئینی طور پر تو 90 دن میں ہونے ہیں، لیکن کیا کوئی آئینی طریقہ نکل سکتا ہے کہ اس کو مزید ایکسٹینڈ کیا جائے؟ میری معلومات یہ ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ تو چاہتی ہے کہ الیکشن ٹائم پر ہوں، لیکن اور کچھ سٹیک ہولڈرز ہیں جو اس وقت جنہوں نے یہ آپشن کھلا رکھا ہوا ہے، کیونکہ اس کے پیچھے جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا جو اس ٹائم سٹیٹس ہے اور اس کے چیئرمین کا جو سٹیٹس ہے وہ جب تک کوئی منطقی انجام تک نہیں پہنچتا، کیونکہ ابھی بھی ایک غیر یقینی صورتحال ہے، تب تک میرے خیال میں شاید کچھ سٹیک ہولڈرز اور اسٹیبلشمنٹ بھی الیکشنز میں تب تک جانے کے لیے شاید آمادہ نہ ہو۔ تو میرے خیال میں یہ تگ و دو جاری ہے، شاید ابھی حتمی طور پر فیصلہ نہیں ہوا، لیکن دو کمپیٹنگ اس پہ بالکل پوزیشنز ہیں کہ فوری طور پر کیا جائے یا کچھ مہینے ایکسٹینڈ کیا جائے، اور اگر ایکسٹینڈ کیا جائے تو کن قانونی بنیادوں پر کیا جائے۔ تو کیسے ہوگا اعزاز صاحب کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے، کیونکہ کیئر ٹیکر اس سینیریو کے اندر گورنمنٹ تو بہت امپورٹنٹ ہے، اس کے تمام کیریکٹرز، اس کے پرائم منسٹرز، اس کے تحت جتنا بھی نظام ترتیب دیا جائے گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ آصف زرداری اور نواز شریف صاحب پہ چھوڑ دیا جائے کہ وہ بتائیں کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کہاں ہوگی؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ کیا واقعی ہے یہ ایسے ہی ہوگا یا کیئر ٹیکر گورنمنٹ وہی بنے گی جہاں بنتی ہے؟ کامران صاحب یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم اپنے ملک کے سیاستدانوں پر اعتماد نہیں کرتے اور پھر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ادھر ہی بنے کیئر ٹیکر گورنمنٹ بھی جہاں پر بنتی ہے، تو جہاں پر بنتی ہے وہاں پر بننی چاہیے آئین اور قانون کے مطابق، اور جو بناتے ہیں انہوں نے اناؤنس کیا کہ وہ نیوٹرل ہیں، تو اس نیوٹرلٹی کے اوپر قائم رہنا چاہیے، سیاست میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے اور بالکل پیچھے ہٹنا چاہیے، اور نظر بھی آنا چاہیے کہ آپ بالکل پیچھے ہٹ چکے ہیں۔ مجھے امید یہی ہے کہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے وہ پولیٹیکل جو لیڈرز ہیں ان کا ایک بڑا رول ہوگا اس کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے حوالے سے، اور توقع یہ کی جا رہی ہے کہ ابھی تک کے جو لیوریج ہے، نو ڈاؤٹ کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ بڑی پاورفل ہے، اس کی ایک پوری ہسٹری ہے، اور جب بھی انہوں نے کوئی منظرنامہ تشکیل دینا ہو تو ان کے لیے مشکل نہیں ہوتا، لیکن ابھی تک کی جو اطلاعات آ رہی ہیں، ابھی تک کی اطلاعات یہی آ رہی ہیں کہ جو انٹرم گورنمنٹ ہے اس کا رول، جو اس کا تعین ہے وہ سیاسی شخصیات ہی کریں گی۔ تاہم جس طرح کہ میں نے آپ کو بتایا کہ بعض لوگ ود ان دی اسٹیبلشمنٹ بھی اور اسٹیبلشمنٹ سے باہر بھی، جو اسٹیبلشمنٹ کے جو بڑے ہیں ان کو یہ مشورے ضرور دے رہے ہیں کہ آپ اپنا رول پلے کیجئے اور جو گورنمنٹ ہے اس کو، جو انٹرم گورنمنٹ ہے اس کو ڈیلے کیجئے اور پہلے ملک کی معیشت کو طے کیجئے۔ جی ان اینی کیس فہد صاحب اگر الیکشن ہوتا ہے تو کیا یہ الیکشن رولنگ الائنس ورسز رولنگ الائنس یعنی کہ نون لیگ ورسز پیپلز پارٹی ہوگا، یا یہ کہ اس میں اور پھر اس میں جو ایک نیا ایلیمنٹ آیا ہے آئی پی پی کا، وہ لوگ کدھر پلیس ہوں گے، اور پھر یہ ساری پرو سینٹر پارٹیز ہوں گی، پرو اسٹیبلشمنٹ یہ سارا سیٹ اپ ہے، تو یہ کیا پروگرام ہوگا؟ کیسے یہ ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہوں گے، اور اندرونی آپس کے اندر کیسے الیکشن ہو سکتا ہے؟
کامران صاحب دیکھیے یہ بات تو کلیئر ہے کہ یہ جو اس وقت جو رولنگ کولیشن ہے یہ ان کا الیکشن انہی کا آپس میں ہونا ہے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ تو اب اس دوڑ سے مور اور لیس باہر ہو گئی ہے اس وقت تک جو صورت عالم میں بتا رہی ہے. تو میرے خیال میں جو اب اس ٹائم اگر کوئی ایک بڑا سوال ہے وہ یہ نہیں ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ اس کی کمپوزیشن کیا ہوگی اور اس میں کون سی جماعتیں ہوں گی الیکشن کے بعد. میرے خیال میں اصل بڑا سوال اس وقت یہ ہے کہ اس کو لیڈ کون کرے گا، اگلا وزیر اعظم کون ہوگا، اس کا مین امیدوار کون ہے. یہ ساری کی ساری اس وقت کی موجودہ سیاست کا محور میرے خیال میں یہ ہے کہ کون لیڈ کرے گا. اور ظاہر بات ہے جو دو بڑی جماعتیں ہیں پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی، ان دونوں کی یہ خواہش ہے کہ ان کے پاس وہ نمبرز آئیں جن کی بنیاد پہ وہ سینئر کولیشن پارٹنر بنے اور پھر ان کا کلیم ہو پرائم منسٹر کی کرسی پر. یہ وہ چکر ہے جس کے اوپر تمام لے دے چل رہی ہے. اور میرے خیال میں اس میں جو چھوٹی جماعتیں ہیں جس میں جو نئی ترین صاحب کی جماعت آئی ہے میں اس کو شامل کروں گا، ان کا بڑا اہم رول بن جائے گا، کیونکہ ہمیں یہ تو نظر آ رہا ہے کہ کوئی ایک جماعت جو ہے وہ اوور ویلمنگ میجورٹی نہیں لے گی. تو یہ ایک کمزور مخلوط حکومت ہمیں نظر آ رہی ہے، لیکن اصل سوال یہ ہے کہ اس کو لیڈ کون کرے گا. تو آپ کے خیال میں کون لیڈ کرے گا اعزاز سید صاحب؟ آپ کا کیا خیال ہے وہ جو ابھی تک صورتحال نظر آ رہی ہے؟ کامران صاحب میں فرینکلی اسپیکنگ میں نہیں سمجھتا کہ جس وقت تک وہ ڈیٹیل سامنے نہ آ جائے کہ میٹنگ کیا ہوئی تھی اس وقت تک کوئی بھی اس پوزیشن میں ہوگا کہ وہ ایگزیکٹلی بتا سکے کہ کون ہوگا. ابھی تک میں آئی کیپ مائی میں تو صرف کرسٹل بال دیکھ کے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اس میں بتائیے وہ کیا کہہ رہی ہے آپ کی. میرا اندازہ جس طرح کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میرا اندازہ یہی ہے کہ اب تک کا جو منظرنامہ یہ بتا رہا ہے کہ جو انٹرم سیٹ اپ ہے وہ پولیٹیکل فورسز ہی طے کریں گی. اگر کوئی اور فورس بیچ میں آئی تو ایک میں پوسٹ انٹرم پیریڈ بات کر رہا ہوں، میں پوسٹ الیکشن بات کر رہا ہوں. پوسٹ الیکشن کامران صاحب یہ تو آپ نے بہت ہی آگے چلے گئے. ابھی تو پہلے دیکھیں کہ الیکشن وقت پر ہوں گے یا نہیں ہوں گے، یہ تو بہت بڑا ایک اور سوال ہے. تو پھر الیکشن سے پہلے ایک اور منظرنامہ ہے، اس کے لیے آپ کو پتہ ہے ماحول کچھ اور ہوتا ہے. میرا یہ خیال ہے کہ جو وزیر اعظم ہوگا وہ جو نام ہم لے رہے ہیں کہ کوئی مریم کا نام لیتا ہے، کوئی بلاول کا نام لیتا ہے، کوئی اور نام لے رہا ہے، میرا نہیں خیال کہ شاید جو نام لیے جا رہے ہیں ان میں سے کوئی ہوگا، شاید کوئی نئی شخصیت ہو وزیر اعظم. ڈو یو ہیو اینی ٹیک فہد صاحب کہ پوسٹ الیکشن کولیشن گورنمنٹ، ویک کولیشن گورنمنٹ جو ابھی تک آپ نے بتایا فوکاس تھا آپ کا، تو اس میں کیا لگتا ہے کہ ایمرجنگ پرائم منسٹر کون ہے؟ دیکھیے ظاہر بات ہے کرسٹل بال میں گیز کرنا جو ہے بڑا رسکی کام ہوتا ہے، لیکن جو ہمارے سامنے جو اس ٹائم صورتحال ہے اور وہ کچھ بھی چینج ہو سکتا ہے کیونکہ آگے معاملات جو ہیں وہ انسرٹن ہے. لیکن اگر تو نواز شریف صاحب کی واپسی ہو رہی ہے الیکٹورل پالیٹکس میں، جو کہ ہمیں نظر آ رہا ہے، قانون بھی پاس ہو گیا ہے، تو پھر تو وہ میرے خیال میں وہ بہت سٹرونگ امیدوار ہوں گے اس پوزیشن کے لیے. اگر وہ اپنے آپ کو اس کے لیے آفر نہیں کرتے تو میرے خیال میں جو پریزنٹ پرائم منسٹر ہیں شہباز شریف صاحب، ان کا بھی بہت سٹرونگ کلیم ہے. اور اگر پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب سے کسی طریقے سے اتنی سیٹیں لے پائے کہ وہ اپنی سندھ کی ٹیلی کو ملا کر اور سم ہاؤ ایک لارجسٹ پارٹی بن جائے، تو ظاہر بات ہے پھر بلاول صاحب جو ہیں وہ ایک بہت اسٹرانگ امیدوار ہوں گے. اور اگر بہت نیک ٹو نیک ہوا تو پھر کامران صاحب میرے خیال میں ڈارک ہارس بھی ہمارے سامنے ایک ایمرج کر سکتا ہے. بہت شکریہ جناب فہد حسین. اعزاز سید ہمارے ساتھ تھے. کمرشل بریک، اس کے بعد اصل مسئلہ ہے معیشت کا. معیشت کے حوالے سے کچھ بہتر یہ بات آ رہی ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ شاید اب بات بن گئی ہے، اسٹاف لیول ایگریمنٹ ہو جائے اور شاید اس ہفتے کے دوران شاید ایگزیکٹو بورڈ پاکستان کے پروگرام کو بحال کر دے اور اس طرح سے پاکستان کی معاشی بحالی کا بالآخر پہلا سفر شروع ہو سکتا ہے. امید کی ایک کرن ہے. اس پہ بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. اول ایسا کرنا تھا، آخر ایسا کرنا تھا، اور اب بہرحال پاکستان نے کر لیا کہ آئی ایم ایف کے تمام مطالبات پورے کر دیے ہیں. جو آئی ایم ایف نے کہا تھا وہ سب کچھ کر دیا ہے اور اس طرح سے قرض بحالی کی تمام رکاوٹیں دور ہو گئی ہیں اور بیل آؤٹ پیکیج نتیجہ خیز مرحلے میں داخل ہو گیا ہے. اطلاعات ہیں کہ آج شاید اسٹاف لیول ایگریمنٹ ہو جائے اور پرسوں عید کے دن 29 جون کو آئی ایم ایف ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس جو کہ شیڈول ہے
وہ کہ ابھی اس میں پاکستان کا نام اور اس موضوع ایجنڈے میں شامل نہیں، لیکن امید ہے کہ عید الاضحیٰ کے دوران پاکستان کا IMF پروگرام بحال ہو سکتا ہے۔ دراصل جب سے وزیر اعظم شہباز شریف نے مشن IMF کی کمان سنبھالی ہے، ڈار صاحب تیزی سے IMF کی شرائط پوری کر رہے ہیں اور وزیر اعظم شہباز شریف IMF کی سربراہ سے مسلسل رابطے میں ہیں۔ پچھلے ہفتے پیرس میں 3 ملاقاتوں کے بعد آج دونوں کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ بھی ہوا۔ موصولہ اطلاعات کے مطابق IMF کی مینیجنگ ڈائریکٹر نے پاکستان کی کوششوں اور بجٹ اقدامات کا اعتراف کیا ہے، جبکہ وزیر اعظم شہباز شریف نے کل پرسوں تک IMF کے پروگرام بحالی سے متعلق راست فیصلے کی ایک اور توقع کا اظہار کیا ہے۔ آج ایک انٹرویو میں وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے بھی جلد IMF پروگرام کی بحالی کی امید کا اظہار کیا اور کہا کہ جلد پاکستان کو دیگر مالیاتی اداروں سے بھی فنڈنگ کا آغاز ہوگا۔ بلا شبہ IMF کی معاشی شاہراہ پر چلنے کا فائدہ ملکی صنعت، تجارت، معیشت کو ہوگا۔ IMF سے معاہدے کی توقع کے باعث ڈالر کی اڑان تھم گئی ہے۔ انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ ریٹ میں صرف 2 سے 3 روپے کا فرق ہے۔ آج انٹر بینک میں ڈالر 286 اور اوپن مارکیٹ میں 289 روپے میں فروخت ہوا، جبکہ چند دن پہلے انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ میں 30 روپے تک کا فرق ہو گیا تھا۔ فوریکس ایسوسی ایشن کے مطابق پچھلے 3 دنوں میں بینکوں میں ریمیٹنسز میں بھی تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے اور حوالہ ہنڈی کا کاروبار ٹھنڈا ہوتا نظر آ رہا ہے۔ اب امپورٹرز خود سے LCs نہیں کھول رہے کیونکہ وہ ڈالر کی قیمت میں مزید کمی کی توقع کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ IMF کے ساتھ ڈیل سے ڈالر کا ریٹ 270 روپے تک کا ہو سکتا ہے۔ مثبت معاشی اشاروں کی وجہ سے کل اسٹاک مارکیٹ 1371 پوائنٹس کے اضافے سے تقریباً 3.5% بڑھ گئی ہے۔ یہ نئی ڈیولپمنٹ جس میں پاکستان کے لیے معاشی بہتری کی ایک روشن امید کرن پیدا ہوئی ہے، اس پر بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب شبر زیدی، پاکستان میں ٹیکس اور معاشی امور کے اولین ماہر ہیں، اور ہمارے ساتھ اسلام آباد میں موجود ہیں پاکستان میں معاشی امور، کاروباری امور اور حکومتی امور کے ممتاز باخبر سینئر صحافی جناب شہباز رانا۔ شہباز رانا صاحب، آپ سے ابتدا پہلے تو یہ فرمائیے گا تازہ ترین خبر کیا ہے؟ حکومت اور تمام اشارے یہ بتا رہے ہیں کہ اب چند دنوں کی بات ہے، اسٹاف لیول ایگریمنٹ ہو جائے گا اور پھر IMF کا ایگزیکٹو بورڈ جو ہے آئندہ آنے والی چھٹیوں کے دوران یہ نوا ریویو اس میں ہو جائے گا، اور اس طرح سے جب نئے ہفتے میں پاکستان کھلے گا تو IMF کا پروگرام بحال ہو چکا ہوگا۔ کیا ایسا ہی ہے تصور؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کامران خان صاحب، جب تک IMF کا اعلامیہ نہیں آ جاتا تب تک حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ کچھ 1-2 چیزیں ایسی ہیں جو ابھی بھی حتمی نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج جو وزیر اعظم پاکستان کی جو کال تھی IMF کی مینیجنگ ڈائریکٹر کو، وہ کوئی مبارکباد دینے یا لینے کے لیے کال نہیں تھی۔ کچھ ایشوز آؤٹ اسٹینڈنگ ہے، کچھ اہم فیصلے ہونے ہیں۔ یہ جو آج آپ نے سنوایا انٹرویو ان کا اسحاق ڈار صاحب کا، اس میں بھی انہوں نے اس چیز کی طرف انڈیکیشن ایک دی ہے، انہوں نے ایک اشارہ دیا ہے کہ کیا آئندہ 1 یا 2 دن بہت اہم ہے۔ تو دیر از کوائٹ پاسبل کہ دیر از اے پاسبلٹی کہ آپ پاکستان کو پازیٹیو ایک سٹیٹمنٹ IMF کی طرف سے مل جائے گی بیفور اینڈ آف دس۔ کیا خبریں ہیں شہباز رانا صاحب، کیا خبریں ہیں کہ وہ سٹیکنگ پوائنٹس کیا ہیں جس کی وجہ سے ڈار صاحب کے لہجے میں بالکل آپ نے صحیح کہا کہ وہ ایبسولوٹ سرٹینٹی نہیں تھی جو اس سے پہلے جب کہ یہ پروگرام دور دور تک نہیں تھا ان میں نظر آ رہی تھی۔ آپ کو یاد ہے کہ ایک بار انہوں نے کہا تھا کہ اگلے 36 گھنٹوں میں ہو جائے گا، اس لیے اب ان حکومتی باتوں پر تو اعتبار رہا نہیں ہے۔ لیکن یہ بتائیے گا کہ وہ کیا سٹیکنگ پوائنٹس ہیں جو کہ پرہیپس اس وقت بڑے امپورٹنٹ ہیں اور ان کا تصفیہ ہونا باقی ہے؟ کامران خان صاحب، ایک چیز تو طے ہے کہ پچھلے 1 ہفتے سے بڑی فاسٹ ٹریک ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اور بڑی مثبت ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں۔ آپ نے دیکھا تھا کہ باڈی لینگویج اور جو جس قسم کی سٹیٹمنٹس آ رہی تھی IMF کی طرف سے بھی اور پاکستان کی طرف سے بھی، وہ کافی ہوسٹائل تھی، وہ اب نہیں ہے۔ اب پازیٹیوٹی کی بات ہو رہی ہے، آگے بڑھنے کی بات ہو رہی ہے۔ ہم خود کہہ رہے ہیں کہ ہم پروگرام میں رہنا چاہتے ہیں، پروگرام مکمل کرنا چاہتے ہیں۔ جو چیز ابھی کلیئر نہیں ہے کہ 1-2 بڑی شرائط ہیں IMF کی جو پینڈنگ ہے، کیا وہ شرائط ہم پوری کر لیں گے، کیا وہ اگلے مطلب اس کا کیا سٹیٹس کیا ہوگا، اور دوسری فنڈنگ کا سائز کیا ہوگا۔ جیسے ڈار صاحب نے بھی انڈیکیٹ کیا کہ ابھی $2.6 ارب باقی رہتا ہے اور $1.2 ارب کی تو ایک قسط ہے 9ویں ریویو کی، تو کچھ چیزیں آؤٹ اسٹینڈنگ ہے۔ حکومت پاکستان کی اس وقت کوشش یہ ہے کہ کسی طریقے سے ایک مثبت سٹیٹمنٹ IMF کی طرف سے آ جائے تاکہ وہ آگے کا جو ایک وے فارورڈ ہے، کلیئرٹی ہے، وہ پاکستان کو مل جائے۔ یہ بہت ضروری ہے۔ کیا IMF جو ہے وہ 3 دن کے اندر سٹاف لیول ایگریمنٹ بھی کر لے اور بورڈ بھی کر لے،
یہ ممکن مجھے اس لیے نہیں لگ رہا کہ ٹائم فریم اگر آپ دیکھیں نا، آج 27 ہو گئی ہے جون کی، 28 29 اور 30 جون، تو اتنے فاسٹ ٹریک پیس کے اوپر کیا آئی ایم ایف سٹاف لیول ایگریمنٹ کر کے بورڈ کر لے گا، اور پھر ایک نئی وہ ایک ایگزامپل بھی سیٹ کر سکتا ہے باقی دنیا کے لیے بھی کہ اگر آپ چاہیں تو 1 ماہ نہیں، 1.5 ماہ نہیں، 2 ہفتے نہیں، آپ 2 دن میں بھی بورڈ کر سکتے ہیں. تو کچھ اس قسم کی کچھ ٹیکنیکلٹیز، کچھ لیگل پوائنٹس ہیں جو آؤٹ اسٹینڈنگ ہے. بٹ ایک چیز کلیئر ہے کہ شاید جب جو بھی تعلق ہو، پروگرام مکمل ہو نہ ہو، جو ایک ہاسٹیلٹی تھی تعلقات میں وہ نہیں ہوگی، کچھ آگے کی بڑھنے کی بات لیکن ہوگی. نہیں شہباز صاحب، میں یہ نہیں سمجھ رہا، اگر پروگرام مکمل نہیں ہوتا اور یہ 9th ریویو اپروو نہیں ہوتا، پھر اٹس اے ڈومسڈے سینیریو. اس سے یہ اس دوران جو بات چیت ہوئی اچھی آئی ایم ایف سے، وہ تو کاؤنٹ نہیں کرتا نا جی. ہمیں تو آئی ایم ایف کی پروگرام کی کمپلیٹ اس وقت کانفیڈنس چاہیے. میرا خیال ہے کہ وہ کانفیڈنس پاکستان کو ملے گا، کس صورت میں ملے گا وہ ابھی کلیئر نہیں ہے. کیا وہ کانفیڈنس کافی ہوگا جو آئی ایم ایف دے گا مارکیٹس کے لیے، وہ بھی کلیئر نہیں ہے. کیونکہ اگر ایک چیز آپ کامران خان صاحب دیکھیں، وزیر اعظم پاکستان کی جو آج کی ٹیلی فونک کال تھی، اس کا کوئی مقصد تھا. اگر یہ معاملات سب سیدھے ہوتے، جو کہ لگ رہا تھا اس ٹیلی فونک کال سے پہلے کہ بہت سیدھے ہونے جا رہے ہیں، آپ نے دیکھا جس سپیڈ کے ساتھ شرح سود میں اضافہ کیا گیا، سب کو پتہ ہے کہ آئی ایم ایف کے کہنے پہ کیا گیا. اس کا جو بھی ایک بیانیہ جاری کیا اسٹیٹ بینک نے، وہ حیثیت اس کی کوئی نہیں ہے. آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے حکومت نے نئے ٹیکسز اور خاص طور پر سیلڈ کلاس کے اوپر ٹیکسز لگا دیے. یہ حکومت سوچ نہیں سکتی تھی 2 ہفتے پہلے. آپ نے دیکھا کہ ہم نے اخراجات میں بھی کٹوتی کر لی. تو اگر سب ہی اچھا تھا تو پھر پرائم منسٹر آف پاکستان کیوں دوبارہ کال کر رہے ہیں، جبکہ خود حکومت یہ کہہ چکی ہے کہ 3 ملاقاتیں ان کی پیرس میں ہوئی. مجھے ذاتی طور پر پتا کہ 3 دفعہ انہوں نے خطوط بھی لکھے پچھلے 1 ماہ میں. ایک ٹیلی فونک کال ہم نے رپورٹ کی تھی جب وہ انہوں نے اس کو نہیں بتایا تھا. تو کچھ نہ کچھ چیزیں ابھی آؤٹ اسٹینڈنگ ہیں. پرہیپس حکومت کی خواہش اور پرائم منسٹر کی کاوش یہ ہے کہ ہمیں 2.6 پورا ہی مل جائے جو اس پروگرام کا ریمیننگ ہے. 1.2 تو ہمیں ملنا ہے، لیکن شہباز شریف صاحب بہت زبردست نیگوشیٹر ہیں اور ان کی بڑی کنونسنگ پاور ہے، اور اس معاملے کے اندر تو ان کا جواب نہیں ہے. تو پرہیپس پاکستان کی کوشش یہ ہے کہ 2.6 بلین مل جائے. شبر صاحب آپ بتائیے گا، آئی ایم ایف کو ہم نے رام کر لیا، تقریباً ان کے تمام مطالبات مان لیے، لیکن اس کی قیمت جو ہے وہ پاکستان کی ٹیکس پابند آبادی دے رہی ہے، پاکستان کے ٹیکس پابند شہری، اور وہ خاص طور پہ شہری جو بیچارے ملازمت پیشہ ہیں وہ اس کی قیمت ادا کر رہے ہیں. پاکستان کا وہ کاروبار جو کہ بڑی دلجمی سے اپنا ٹیکس دیتا ہے، ٹیکس پابند ہے، وہ ادا کر رہا ہے. پاکستان کا وہ کاروبار، پاکستان کی وہ متمول شخصیات جو ہر مہینے کروڑوں اربوں روپوں کے منافع کماتے ہیں، ایک رتی ٹیکس نہیں دیتے، اس کے قریب سے بھی حکومت نے گزرنا گوارا نہیں کیا. یہ کیا مائنڈ سیٹ ہے؟ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کامران صاحب، پاکستان کی شکل یہ ہے کہ جب آپ آئی ایم میں جاتے ہیں تو آپ ایک اسپتال میں چلے جاتے ہیں جو آپ کو میڈیسن ملتی ہے، اور اس میڈیسن سے آپ اپنی صحت بحال کرتے ہیں. میں آپ کو بالکل آسان الفاظ، تو اس وقت ہو یہ رہا ہے کہ آئی ایم ایف کی جو دواؤں کی کڑوی گولی ہے وہ تو ہم کھا رہے ہیں، مگر جو اس کی کڑوی گولی کے نتیجے میں صحت آنی چاہیے وہ ہمیں اس لیے نہیں آ رہی کہ ہم اس کے ساتھ ایسی بھی جو احتیاط ہیں یا جو اپنی ورزش ہے وہ نہیں کر رہے. میں مثال دیتا ہوں آپ کو، اور آپ کو یہ بات پوری طرح سمجھ آ جائے گی. دیکھیں، آئی ایم ایف یہ کہتا ہے کہ آپ ٹیکس کا حجم بڑھائیں. وہ یہ نہیں کہتا کہ آپ جن لوگوں پر ٹیکس لگا ہے وہ لگائیں. ہم انہیں یہ چکر دیتے ہیں کہ جی ہم 9,200 کر دیتے ہیں، ہم 9,800 کر دیتے ہیں، ہم 10,000 کر دیتے ہیں، مگر ہم جو 9,200 یا 9,300 کرتے ہیں وہ ہم انہی لوگوں سے لیتے ہیں جن لوگوں سے لے رہے ہیں. میں نے ٹیکس کے معاملات کو بڑی ڈیٹیل میں آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کیا ہے، اور میرا آج بھی ان کے ساتھ ڈائریکٹ تعلق ہے. اگر پاکستان آئی ایم ایف کی جو کڑوی گولیاں کھا رہا ہے اور اس کڑوی گولیوں کا اثر اس طرح کے معاملات پہ چلتا رہا تو یہ معاشرے کی سوسائٹی کلیپس کر جائے گی. 9,400 روپے، آپ ان 400 بلین روپیز آپ نے ایک دھیلے کا ٹیکس کی ایکسپینشن کا کوئی اسٹیپ نہیں لیا ہے. تو ٹیکنیکلی آپ نے آئی ایم ایف کو غلط انڈیکیشن یہ دی ہے کہ ہم نے ٹیکس بڑھا لیا.
آپ نے ٹیکس بڑھایا ہے مگر انہی طبقات پہ ٹیکس بڑھایا ہے جن طبقات پہ آلریڈی ٹیکس لگا رہا تھا. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ ٹیکس بڑھائیں ان لوگوں پر جن پہ آپ نے ٹیکس نہیں لگایا ہوا. تو یہ جو بنیادی بات آپ بالکل صحیح کر رہے ہیں کہ آئی ایم ایف پاکستان کے کسی مسئلے کا حل نہیں ہے, ان کے علاج صحیح ہیں مگر ہمارا جو اس علاج کو استعمال کرنے کا طریقہ ہے وہ غلط ہے, اور یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آ رہی اور ہم سمجھنا نہیں چاہتے ہیں. اور یہ اس وقت جو شہباز رانا صاحب یہ بتائیے گا کہ آئی ایم ایف کو کیوں پرواہ نہیں ہے کہ پاکستان کی اتنی بڑی معیشت وہ ٹیکس نیٹ میں نہیں ہے, وہ ڈاکیومنٹڈ نہیں ہے, اور وہ اس کا سائز اس ڈاکیومنٹڈ اکانومی سے کہیں زیادہ ہے. وہ نمبرز ان کا خیال ہوتا ہے کہ آپ 9,800 کریں, آپ 10,000 کریں, مگر وہ کیوں نہیں انسسٹ کرتے کہ آپ ایگریکلچر سیکٹر کو پراپر کریں, آپ یہ جو ہول سیل سیکٹر ہے اس کو پراپر کریں, آپ یہ جو ایک پوری ریٹیل پوری مافیا کو آپ نے چھوڑا ہوا ہے اس کو کریں. انڈسٹریز کے اندر ایک بہت بڑا گیپ ہے, آخر ان کو اس بات کی پرواہ کیوں نہیں ہے, اس پہ کیوں نہیں انسسٹ کرتے وہ؟ کامران خان صاحب اس کی دو بڑی وجوہات ہیں. ایک یہ کہ آئی ایم ایف کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے پاکستان کی اکانومی کی اور پاکستان کے ٹیکس سٹرکچر کی, اور دوسرا ہمارے جو لوگ ان کے ساتھ نیگوشیٹ کرتے ہیں ان کی کتنی قابلیت اور اہلیت ہے کہ وہ ان ساری چیزوں کو آئی ایم ایف کو سمجھا سکیں. جیسے ایک چیز ایم این ایس ٹی ہے, ہمیں کلیئر تھا کہ ایم این ایس ٹی آئی ایم ایف کبھی بھی نہیں مانے گا, اور آئی ایم ایف کو بھی اس کے اوپر کانسیپچول کلیئرٹی تھی اور اس نے فٹ ڈاؤن کیا اور ان کا جی نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا, اور ہم کو ایم این ایس ٹی $1,00,000 کی ختم کرنا پڑی. یہ غالباً شبر زیدی صاحب کا ہی اس وقت انیشیٹو تھا. اس وقت یہ 1 کروڑ کی لمٹ تھی روپے کی, اس کو انہوں نے کم کر کے 50 لاکھ کر دیا تھا اور اس کو اور فردر کم کرنا چاہ رہے تھے. اب آ جاتے ہیں ٹیکس سٹرکچر کے اوپر. جو سیلریڈ کلاس ہے اس کو ہم صحیح طریقے سے اس کی جو ٹیکسیشن ہے وہ آئی ایم ایف کو ایکسپلین کامران خان صاحب نہیں کر پا رہے. مطلب وہ جو آئی ایم ایف ہے وہ سیلریڈ کلاس کی ٹیکسیشن کو ایسے ہی لکھتا ہے جیسے کوئی عام انکم ہوتی ہے. ہم یا تو ہم دوسری کلاسز کو جو پروٹیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں, جیسے آپ نے تاجروں کا ذکر کیا, آپ نے ہول سیل سیکٹر کا ذکر کیا, تو ہم نے جو قربانی کا بکرا ہے وہ سیلریڈ کلاس کو بنا دیتے ہیں. آئی ایم ایف سیلریڈ کلاس کی ٹیکسیشن کو ایسے دیکھتا ہے کہ پاکستان میں اگر کوئی شخص 5 لاکھ روپیہ کما رہا ہے اور اس کے ایکولنٹ کوئی یو کے میں کما رہا ہے تو وہ کتنے وہ ہے اس کی وہ ٹیکس کتنا پے کرتا ہے, وہاں پہ انکم ٹیکس کا ریٹ کیا ہے, یہاں پہ کیا ہے, اس کے اندر جو نیٹی گریٹیز ہیں اس کی جو, اور یہ آئی ایم ایف کو نہیں پتا ہے شہباز رانا صاحب کہ آئی ایم ایف کو یہ نہیں پتا ہے کہ ہم کس لیول کے, ہم سیلریڈ لوگ کس لیول کے ٹیکس دیتے ہیں. اور ادھر ہم کراچی میں تو پانی بھی خریدتے ہیں, ہمیں پانی بھی نہیں ہے, ہمیں کوئی دنیا کی کوئی ایسی سہولت نہیں ہے جو کہ ہمیں اویلیبل ہے. یورپ میں یو کے میں جو شہریوں کو سہولیات ہے وہ تو ہمارا کوئی شہری زندگی میں کبھی تصور نہیں کر سکتا. تو یہ کمپیریبل تو نہیں ہے نا سچویشن. ایگزیکٹلی میرا یہی پوائنٹ ہے کہ ہمارے جو افسران ہیں, جو نیگوشیٹرز ہیں, جو ان کے ساتھ بات کرتے ہیں ٹیکنیکل لیول پہ, وہ اس کو کنوے نہیں کر پا رہے. آپ نے صحیح کہا, ایجوکیشن, ہیلتھ, پرائیویٹ سیکیورٹی گارڈ, آپ کا پانی, آپ کے باقی اخراجات سارے تو میں خود دے رہا ہوں, اور پھر میں گراس انکم کے اوپر آپ کو ٹیکس بھی دے رہا ہوں. اس کے باوجود اب مجھے ہی نچوڑ رہے ہیں. اب یہ جو ان کا بجٹ تھا اس کے اندر جو تاجر تھے ان کو ٹیئر 1 کا جو کیٹیگری ہے جہاں پہ انہوں نے رجسٹر ہونا, اپنی سیلز ڈکلیئر کرنی ہے, ریٹرن فائل کرنے ہیں, ٹیئر 1 کا جو اس کی کیٹیگری تھی اس کے 4-5 کرائٹیریا ہیں. اس میں ایک کرائٹیریا کہ اس کی جو دکان ہے, اس کی جو شاپ ہے, اس کا سائز کیا ہوگا, وہ آپ نے ڈیلیٹ کر دیا. وہ صرف ایک ڈیلیشن نہیں تھی, وہ پہلے جو چند ہزار آپ کے ساتھ لوگ رجسٹرڈ تھے ٹیئر 1 کے اندر, اس میں سے اور زیادہ لوگوں کو آپ نے مائنس کر دیا. حقیقتاً اگر آپ دیکھیں جو اتنا یہ رانگ ٹیکسیشن ہوئی ہے اب سیلریڈ کلاس کی, پہلے اگر آپ کی منتھلی انکم, ماہانہ آمدن آپ کی 10 لاکھ روپے سے زیادہ تھی تو آپ کے اوپر 35% ٹیکس ریٹ لگتا تھا. اب اگر آپ کی منتھلی انکم 5 لاکھ روپے سے زیادہ ہے تو 35%. اب یہ اتنا زیادہ بڑا گیپ ہے. اور پھر اس سے اگر نیچے والی سلیبز ہیں, اگر 2 لاکھ سے 3 لاکھ روپے کی آپ کی آمدن ہے منتھلی, تو آپ کے اوپر جو ٹیکسیشن ہے وہ 22.5%. اب دوسری سائڈ پہ آ جائیں, ایکسپورٹرز ہیں وہ آپ کی گراس ویلیو کا 1% دے رہے ہیں, پروفیشنلز ہیں وہ کوئی 8% دے رہا ہے, کوئی 10% دے رہا ہے. آپ کے جو باقی بزنس کمیونٹی ہے وہ ان کے پاس پوری آپشن ہے, وہ اپنا منافع بھی شو کر سکتے ہیں, اور ٹرن اوور ٹیکس, اور ٹرن اوور پہ جو ٹیکس ہے وہ تو 1% گن کے 0.25% ان کا ٹیکس ہے. تو کامران خان صاحب یہ ہمارے نیگوشیٹرز کا پرابلم ہے نا, یہ ان کو کنونس نہیں کر پا رہے. میں 1-2 دفعہ میری آئی ایم ایف سے جب بات ہوئی ان کو میں نے چیزوں پہ میں نے ڈسکس کیا, ان کا ہاں یہ ہمارے ایشوز ہیں, ہماری نظر میں اس کو لانگ ٹرم میں ہم دیکھیں گے.
बट अगर इनके साथ बेहतर तरीके से बात की जा सके, उनको कन्विंस किया जा सके कि पाकिस्तान में जो सैलरीड क्लास की टैक्सेशन नहीं है वो सिर्फ इनकम टैक्स नहीं है, वो पे स्लिप के ऊपर टैक्सेशन हो रही है, तो पे स्लिप को तो आप आमदन नहीं डिक्लेयर कर सकते ना। तो ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है जो हमारे पॉलिसी मेकर्स नहीं कर पा रहे। तो शब्बर साहब ये बताइएगा कि आपने बड़ी एक इनिशिएटिव ली थी, शुरू किया था बड़ा कि हर 50,000 रुपए से ज़्यादा की ट्रांजैक्शन पे NIC देगा, और एक डॉक्यूमेंटेशन की तरफ सिलसिले का आगाज़ किया था, और ये क्या बड़ी वजूहात है कि ये कोलैप्स हो गया, आपको छोड़ के आना पड़ा, और ये पूरा निज़ाम जो है ये फर्दर डिप्लीट होता चला गया। मिफ्ता इस्माइल आए, उन्होंने दुकानों की जो बिजली का बिल है उस पर उन्होंने एक छोटा सा टैक्स लगाया, मरियम बीबी ने एक ट्वीट करके उसको वापस दिला दिया। तो ये क्या प्रेशर्स है, ये क्या चीज़ें हैं जो पाकिस्तान में डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी को बिल्कुल जो है वो बुलडोज कर रहे हैं? देखें कामरान साहब, पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि IMF की और जो टेक्निकल लोगों की हालत है वो ये है कि 3-4 लड़कियां होती हैं जिनकी उम्र 40-45 साल 30-35 साल की होती है, और आजकल वो सारी स्पेनिश हैं। वो बैठकर FBR में 5 दिन बैठ के, जिन्होंने पाकिस्तान की किसी मार्केट को नहीं देखा होता, वो जाकर हमारे बजट को डिस्कस कर रही होती हैं, और जो उन बेचारियों को समझ आ रहा होता है उसके बेसिस पर हम ये कर रहे होते हैं। और ये हमारी गलत बात है कि IMF हमें कहे कि हम ये करें, हमें अपना घर खुद सही करना है। जो बात आप कर रहे हैं ना कि ये जो पाकिस्तान में टैक्स क्यों नहीं सही हुआ, तो मैं आपसे सिर्फ एक सवाल करता हूँ कि एक बुनियादी चीज़ मुशर्रफ साहब ने शुरू की थी जब उन्होंने पाकिस्तान में प्रॉपर्टी और एसेट का सर्वे किया था। उस वक्त फौजी गवर्नमेंट थी, और उस सर्वे के रिज़ल्ट्स वो बोरियों में बंद पड़े रहे और वो बाहर नहीं निकले। तो मैं आपको बिल्कुल ये वाज़े अल्फाज में कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की फ़ौजी गवर्नमेंट हो या पाकिस्तान की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो, उसके अंदर कुछ ग्रुपों को टेक ऑन करने की ताकत ही नहीं है, जिनमें एग्रीकल्चरिस्ट हैं, जिनके अंदर ये आड़ती हैं, जिनके अंदर ये दुकानदार हैं, क्योंकि इनके पास शटर पावर है। और ये शटर पावर की बुनियाद के ऊपर इतना बड़ा सोसाइटी में कियोस क्रिएट कर देते हैं कि गवर्नमेंट्स जो होती हैं वो इनके सामने घुटने टेक देती हैं। तीसरी चीज़ जो आप लोग बिल्कुल इग्नोर करते हैं, वो ये इग्नोर करते हैं कि पाकिस्तान में एक डॉक्यूमेंटेड अनडॉक्यूमेंटेड इकनॉमी है। डॉक्यूमेंटेड इकनॉमी को मैं उसको कहता हूँ कि पाकिस्तान में 5 करोड़ के करीब बैंक अकाउंट्स हैं, और पाकिस्तान में 30 लाख से ऊपर इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कनेक्शन है गैसेस के, और सेल टैक्स रजिस्टर्ड पर्सन सिर्फ 1 लाख रुपए हैं। जब मैं सुई गैस जो इस्तेमाल कर रहा है, उस इस्तेमाल करने वाले जो कि इंडस्ट्रियल कंज्यूमर है, उसको सेल टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं कर सकता, तो कामरान साहब मुझे ये बताइए कि आप कौन सी डॉक्यूमेंटेशन, कौन सी एक्सपेंशन ऑफ टैक्स बेस की बात कर रहे हैं। मैं आपको फिर ये कह रहा हूँ कि हम डबल जेपार्डी में फंस गए हैं। हम IMF के सारी वो मुतालबात पूरे करते जा रहे हैं जो वो कहते जा रहे हैं।